बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम में अहम खबरों पर बात करने के लिए लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है फ़हीम अमीन ने, मुल्तान स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है शेख अरसलान ने। नाज़रीन, आज एक बार फिर से बात कर लेते हैं शहर मुल्तान की, जहां गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ धड़ाधड़ कायम हो रही हैं। इन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालिकान ने सब्ज बाग दिखाकर मासूम शहरियों से अरबों रुपए भी बटोर लिए हैं। मुल्तान तरक्याती इदारा के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में 10 या 20 नहीं बल्कि 200 के करीब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ का इंकशाफ हुआ है। मजीद इस हवाले से जानते हैं अपने शेख अरसलान से। अरसलान, सबसे पहले तो ये बताएं कि कुल कितनी गैर कानूनी सोसाइटीज़ कायम होने का इंकशाफ हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शुक्रिया फरजाना। सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन को मुल्तान का थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं। जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा ये शहर है और यहाँ पर आबादी के लिहाज से हम बात करें तो ये शहर सबसे बड़ा है और पिछले 10 सालों में जो आबादी बढ़ी है तो रियल एस्टेट का जो शोबा है उसने भी तरक्की की है। रियल एस्टेट के शोबे में जो है वो बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, वो शामिल हुए और इसी तरह पिछले 10 सालों में हाउसिंग स्कीम्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ती गई और वो कायम होती गई। इस वक्त गैर कानूनी तौर पर 195 हाउसिंग स्कीम्स जो हैं वो मुल्तान के मुख्तलिफ मकामात पर कायम हैं, जो कि MDA यानी मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की MBIT में आती हैं। इसके अलावा जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो उनमें से कुछ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की MBIT में भी आती हैं। जो MDA की जो MBIT में आती हैं जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उसके हवाले से इस वक्त जो है मुल्तान में बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो परेशान हैं, जिनके अरबों रुपए जो हैं वो दाव पर लग गए हैं और उनका जो है वो कोई पुरसाने हाल नहीं है इस वक्त। बिल्कुल। अगर हम बात करें दूसरी जानब रेगुलेटरी अथॉरिटी की, तो जो मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने चंद कवानीन वज़ा किए हैं। उसमें जो कवानीन है उसमें सबसे पहले अगर एक हाउसिंग स्कीम जो हाउसिंग सोसाइटी है अगर वो उसको कायम किया जाता है, उसको बनाया जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले जो डेवलपर होता है, जो मालिक होता है उसका हाउसिंग सोसाइटी का, उसको सबसे पहले प्रिलिमिनरी प्लानिंग परमिशन लेनी होती है, जिसको मशरूत तकनीकी मंजूरी कहते हैं। बिल्कुल। और वो तब दी जाती है जब वो अपने कागजात वगैरह उनके सामने और अपनी ज़मीन की जो सबूत है वो रखता है और उसके बाद फिर उसको एक वक्त दिया जाता है कि आप इसमें जो है एक मखसूस रकबा जो है वो हमारे नाम यानी MDA के नाम, सरकार के नाम आप मुख्तस करेंगे। उस रकबे में क्या होता है, उस रकबे में सड़कें होती हैं, उस रकबे में कब्रिस्तान होते हैं, पार्क्स होते हैं। तो वो जो रकबा है वो रकबा जब वही मुख्तस कर देता है जो मालिक जो डेवलपर होता है, तो उसके बाद उसको टेक्निकल अप्रूवल दी जाती है। अच्छा। टेक्निकल अप्रूवल के बाद उसको वक्त दिया जाता है कि आप अब इसमें तरक्याती काम करवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, पार्क्स बनवाएंगे, सेवरेज का काम करवाएंगे, बिजली का निज़ाम सही करवाएंगे। उसके बाद उसको जो है उसकी मंजूरी दी जाती है। ठीक है। लेकिन अफसोस ये है कि जैसे ही प्रिलिमिनरी प्लानिंग परमिशन किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को मिलती है तो उसका मालिक अपनी सोसाइटी के बाहर एक बोर्ड आवेदन करता है जिसपे लिखा होता है कि MDA से मंजूर शुदा, और इस तरह की पोंजी स्कीम्स जो है वो मुतारिफ करवाता है। अच्छा। कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उस तरफ लालच कर जाते हैं और उनको कम कीमत पर फाइल्स फरोख्त करने की लालच देकर अरबों रुपए इस तरह। तो वो जो मंजूर शुदा का बोर्ड लगाते हैं अरसलान, क्या वो वाकई मंजूर शुदा ही होती हैं? नहीं, बिल्कुल मंजूर शुदा नहीं होती वो। अभी सिर्फ तो फिर उस पर कोई सवालिया निशान क्यों नहीं उठाया जाता? कोई उसको पॉइंट आउट क्यों नहीं करता? कोई उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? नहीं, इस तरह है कि जो मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसने मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानब से ये वाज़ा करदा कवानीन है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस वक्त भी 100 से ज़ायद इंक्वायरीज एंटी करप्शन में चल रही हैं, जिसमें MDA के अफसरान शामिल हैं। MDA के अफसरान के खिलाफ भी इंक्वायरीज चल रही हैं कि आपने ये होने कैसे दिया, आपने ये सोसाइटीज बनने कैसे दी, आपने ये जब सोसाइटीज बन गई तो तब आपको याद आया कि ये सोसाइटीज गैर कानूनी है और आपने फहरिस्त जारी की, आपने उससे पहले क्यों नहीं कार्रवाई की? बात सोसाइटीज तो ऐसी हैं जिनके सिर्फ एंट्री गेट्स बने हुए हैं, एंट्री गेट्स बने हैं और सिर्फ खाली जो है वो अराजी है, रकबा है, कई मुरब्बों पे मुहित है वो, और वहाँ पर जो है ये कंटेनर्स लगाकर जो है वो फाइलें फरोख्त की जाती हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसी आस में जो है फाइल्स खरीदते हैं कि कल को हमें प्लॉट मिलेगा, अभी हम फाइल्स खरीदेंगे सस्ती होंगी, कल को प्लॉट मिलेगा।
اور جس کی وجہ سے وہ جو ہے بعد میں ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اس وقت اینٹی کرپشن ملتان میں جو انکوائریز چل رہی ہیں وہ تو الگ ہیں، نیب ملتان میں بھی انکوائریز چل رہی ہیں۔ اچھا ارسلان، آپ نے 195 غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ذکر کیا ہے، تو یہ جو فگر ہے یہ پورے شہر ملتان کا ہے یا پھر صرف مخصوص علاقوں کا ہے؟ یہ فگر ہے جو کہ ایم ڈی اے ملتان کی ایمبٹ میں آتی ہیں، ملتان ضلع ملتان کا ذکر نہیں ہے یہ، ضلع ملتان میں تو اس سے بھی زیادہ ہیں۔ ہم نے وہ جو ایم ڈی اے ملتان نے اپنی آفیشلی لسٹ جاری کیا ہے 195 انلیگل ہاؤسنگ سکیمز، ہاؤسنگ سوسائٹیز، یہ وہ لسٹ ہے۔ ابھی تو ہم میونسپل کارپوریشن کی ایمبٹ میں نہیں گئے، وہاں بھی ہیں، اور ضلع ملتان تو جیسے اب جی ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اسی طرح لاہور کا ایل ڈی اے ہے، فیصل آباد کا ایف ڈی اے ہے، راول پنڈی کا آر ڈی اے ہے، یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز سارے شہروں میں قائم ہیں اور یہ ان کے مخصوص قوانین ہیں، اس کے تحت یہ چلتی ہیں۔ اور ان قوانین کو جو ہے وہ جو ایم ڈی اے کے افسران ہوتے ہیں وہ ہی مالکان کے ساتھ مبینہ طور پہ ملی بھگت کر کے ان کو راستہ دکھاتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں اور اس طریقے سے آپ کی بھی بچت ہے، ہماری بھی بچت ہے۔ ان سے مبینہ طور پہ رشوت بھی لیتے ہیں اور رشوت کے نام پر کروڑوں روپے لیے جاتے ہیں ان سے، جس کی ماضی میں ہم نے دیکھا کہ نیب کی جانب سے بھی جو آج سے 5-7 سال قبل یہ جو ہاؤسنگ سکیمز کی انلیگل ہاؤسنگ سکیمز کے حوالے سے 3 سے 4 ڈیولپرز اریسٹ ہوئے تھے، ہم ان کا نام نہیں لیتے، لیکن ان سے اربوں روپے برآمد کیے گئے۔ لیکن ارسلان، سب سے بڑا سوالیہ نشان تو یہی ہے کہ آخر ان سوسائٹیز کی تعمیر کی اجازت کون سا ادارہ دیتا ہے اور منظوری دیتے وقت کیا قواعد و ضوابط کو مد نظر نہیں رکھا جاتا؟ جی میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ایم ڈی اے ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہی اس کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اور اس کا طریقہ کار بھی بڑا یہی ہے کہ جب کوئی سوسائٹی بنتی ہے تو اس میں سب سے پہلے جو آنر ہوتا ہے وہ اپنا لے آؤٹ پلان پیش کرتا ہے ایم ڈی اے کو کہ اتنے مربع میں ہے۔ آپ کو ایک تھوڑا سا میں ڈفرنس اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ لینڈ دیر از اے ڈفرنس بٹوین لینڈ سب ڈویژن اینڈ ان ہاؤسنگ سوسائٹی۔ لینڈ سب ڈویژن جو ہے وہ 100 کنال سے کم ہوتی ہے، 100 کنال سے کم جو رقبہ ہوتا ہے اس کو لینڈ سب ڈویژن کہتے ہیں۔ 100 کنال سے زائد بڑھ گیا تو اس کو ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز تصور کریں گے، اس کو ایم ڈی اے بھی اور دیگر ریگولیٹری اتھارٹیز بھی ہاؤسنگ سوسائٹی تصور کریں گی۔ اور ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس کے لیے لے آؤٹ پلان، ملکیتی ثبوت اور جو ایف بی آر کی جو رپورٹ، ٹیکس وغیرہ وہ سب اس کو پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہی انہیں مشروط تکنیکی منظوری دی جاتی ہے اور انہیں روکا جاتا ہے کہ آپ نے فائلیں نہیں فروخت کرنی، آپ نے جب پلاٹ فروخت نہیں کرنے، آپ نے اس کی تشہیر نہیں کرنی جب تک کہ آپ پورا ڈیولپمنٹ کام مکمل نہ کریں، جب تک آپ سڑکیں تعمیر نہ کریں، جب تک آپ اس میں پارکس تعمیر نہ کریں، قبرستان تعمیر نہ کریں، پورا پراپر کام مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ پلاٹس نہیں فروخت کر سکتے۔ یہ قوانین کے مطابق تو یہی ہے، لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے ماشاءاللہ یہ ایم ڈی اے کے افسران ہیں ان کی جانب سے بھی آشرواد ان کو دی جاتی ہے، ڈیولپرز کو، مالکان کو، اور جو ہمارے جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ لالچ میں آ جاتے ہیں اور خریدتے ہیں، فائلیں خریدتے ہیں اور ان کو ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح اربوں روپے اس وقت 195 غیر قانونی انلیگل ہاؤسنگ سکیمز ہیں جس میں ملتان کے انویسٹرز کے اربوں روپے اس وقت داؤ پر لگے ہوئے ہیں۔ بالکل ارسلان، اگر ہم ان افراد کی جانب آ جائیں تو ابھی تک کتنے افراد اس فراڈ کا شکار ہوئے ہیں اور نقصان کی لاگت کا تخمینہ کیا لگایا گیا ہے؟ اربوں روپے اس وقت داؤ پر لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس وقت سدرن بائی پاس پہ تازہ ترین میں آپ کو بتاؤں 1 ماہ یا 2-3 ماہ قبل کی بات ہے، دو ماہ قبل سدرن بائی پاس ملتان میں ایک ہاؤسنگ سکیم جو ہے نجی ہاؤسنگ سکیم، وہ اس پر نیب ملتان نے نوٹس لیا ہے۔ میں صرف اس کا نام نہیں لوں گا، آپ کو خصوصی طور پہ اس کا بتا رہا ہوں، 9 ارب روپے کا اس کا سکیم ہے۔ نیب ملتان کے ترجمان نے مجھے اس حوالے سے بتایا ہے کہ اس میں 9 ارب روپے کا سکیم ہے اور ہزاروں متاثرین اس میں ہیں۔ 2020 میں وہ سوسائٹی بنی تھی، انٹری گیٹ اس کا لگا ہوا ہے ایجپٹ، مصر میں ایک خوبصورت سا جو ہے وہ جیسے پیرامڈز ہوتے ہیں اس کا وہ ڈیزائن ہے، جس کو دیکھ کے جو ہے ہمارے انویسٹر اس کی طرف اٹریکٹ ہوئے اور انہوں نے 4 سال پہلے اس میں کروڑوں روپے اپنے جو ہے وہ داؤ پر لگائے۔ 9 ارب روپے کا وہ سکیم ہے اور اب نیب جو ہے اس کی تحقیقات کر رہا ہے۔
ہمارے اطلاعات کے مطابق کئی قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ایسی بھی ہیں جنہوں نے اپنے ملکیتی رقبے سے کئی گنا زیادہ تعداد میں فائلیں فروخت کی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ جی، یہ جو میں نے ابھی آپ کا ذکر کیا صدرن بائی پاس پہ جو واقعہ ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کا رقبہ صرف اور صرف 800 کنال یعنی 700 کنال تھا، اس نے 3200 کنال رقبہ بیچ دیا، 3200 کنال رقبے کی فائلیں بیچ دی۔ اصل میں اس کے پاس جو ملکیت تھی وہ 800 کنال کی تھی، اور یہ جو ڈیولپرز ہیں بڑے اور جو بڑے یہ آنرز ہیں، یہ ایسے ہی کماتے ہیں۔ میں تھوڑا سا اس میں اور بتانا چاہوں گا کہ ملتان جو ہے اس کو مینگو سٹی کہا جاتا ہے، دنیا میں اس کی پہچان مینگو سٹی کی ہے کہ شہر جو ہے ملتان یہ مینگو سٹی، لیکن پچھلے 10 سال کے دوران ہاؤسنگ سوسائٹیز جو یہاں قائم ہوئی ہیں اس نے مینگو سٹی کا جو حسن ہے وہ گہنا دیا ہے۔ یہاں پر جو ہے ہم بات کریں اس کی ایگریکلچرل زون کی، تو قوانین کے مطابق جو ایگریکلچرل وہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کی وجہ سے خاصا متاثر ہوا ہے۔ جی بالکل متاثر ہوا ہے، اور یہ گرین زون جو ہے اس میں جو ایگریکلچر زون ہے اس میں کسی قسم کی تعمیر، کسی قسم کی کمرشل ایکٹیویٹی یا کسی قسم کی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کی کوئی اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن اس میں ہم قصوروار اپنے ان ایگریکلچرل یعنی زرعی زمینداران کو بھی ہم قصوروار ٹھہرائیں گے کہ جب ایک ڈیولپر ان کے پاس آتا ہے اور ان کو 1 ایکڑ کا 2 سے 3 ایکڑ کا ریٹ ان کو 3 گنا لگاتا ہے، تو ان کو لالچ آ جاتا ہے، کیونکہ ان کو اگر اپنی فصل میں اپنی کاشت میں اتنا ان کو فائدہ نہیں ہو رہا تو وہ کہتے ہیں ہم اپنی زمین بیچ کے کوئی اور کام کر لیں۔ تو وہ اس میں حکومت بھی ذمہ دار ہے۔ ارسلان، معاملہ تو اب سامنے آ چکا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اچھی اسکیم نہیں دیتی تو لیکن ان ناجائز ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان کے خلاف اب تک کیا کارروائی عمل میں لائی گئی ہے؟ معاملہ تو سامنے آ جاتا ہے۔ اگر ہم اینٹی کرپشن کی بات کریں، 100 سے زائد انکوائریز وہاں چل رہی ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کے خلاف، ناٹ ایون اے سنگل ون، کوئی بھی ایک بندہ بھی جو ہے، ایک آنر بھی جو ہے اس کے خلاف کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ اور جو میں نے ابھی صدرن بائی پاس پہ ایک جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا بتایا، سال 2023 میں یعنی 1 سال پہلے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے آنر کے خلاف مقدمہ درج ہوا 5/23/2023 اینٹی کرپشن ملتان میں۔ اس کے خلاف اینٹی کرپشن ملتان نے اس مقدمے میں بھی 6 MDA کے افسران، ڈپٹی ڈائریکٹر لیول کے افسران انکلوڈڈ تھے، بٹ نو کارروائی، کوئی کارروائی نہیں ہوئی اب تک۔ اور اب وہ معاملہ جو ہے وہ اور کون سے محکمے ہیں جو ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں ارسلان؟ جی، ان کے خلاف 2 ہی محکمے، یا MDA ہے یا اس کے خلاف کارروائی یہ کر سکتے ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کر سکتی ہے یا MDA کر سکتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم احتساب کی بات کریں تو یہ نیب اور اینٹی کرپشن جو ہے وہ ان کے خلاف بھی کارروائی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جب ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو آنرز ہیں ان کی جانب سے اگر جو سرکار کو رقبہ رہن رکھوایا جاتا ہے قوانین کے مطابق، جب وہ نہیں رکھوایا جاتا تو اس سے سرکار کو بھی کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بھی کرتی ہیں۔ اور جب جو DG MDA ہیں ملتان کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس وقت 148 FIRs مختلف تھانوں میں درج کروائی ہیں، 148 FIRs 148 FIRs مختلف تھانوں میں درج کروائی ہیں۔ ارسلان، FIRs درج کروا دی گئی ہیں، ریکوری کی کیا صورتحال ہے اس حوالے سے بتائیے، ابھی تک ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ جی، ابھی تک تو کوئی ریکوری نہیں ہوئی۔ 195 جو ہاؤسنگ سکیمز ہیں وہ MDA میں ان کے کیسز چل رہے ہیں، وہ لیٹیگیشن میں گئے ہوئے ہیں۔ اگر اینٹی کرپشن کی بات کریں تو وہ اگر اینٹی کرپشن کو اقدام کرے تو وہاں پر بھی اینٹی کرپشن کو مبینہ طور پہ رام کیا جاتا ہے، تو کوئی ریکوری نہیں ہوئی۔ جو ہمارے اس وقت ملتان کے لوگ ہیں، ملتان سمیت دیگر علاقے ہیں، جنوبی پنجاب سے ظاہر ہے سارے لوگ آتے ہیں، ملتان ایک بڑا شہر ہے، یہاں انویسٹمنٹ کی غرض سے آتے ہیں، تو یہاں پر وہ ان کے اربوں روپے داؤ پہ لگے ہوئے ہیں۔ ریکوری اس وقت صفر ہے، کوئی کارروائی نہیں ہے اس میں۔ تو جو لوگ اپنا پیسہ لٹا چکے ہیں ان کا سدباب کس طرح سے کیا جائے گا؟ کون ہے ان کا پرسان حال؟ پھر ان کے پیسے واپس کیسے ملیں گے؟ میں تو اس میں یہی کہوں گا کہ جو ہمارا قومی احتساب بیورو ملتان، نیب ملتان ہے، اگر تو وہ جیسے اس نے سال 2017 18 19 ان 3 سالوں میں کام کیا تھا اور اس طرح کی پونزی سکیمز جو متعارف کرائی گئی تھی ان کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے اربوں روپے ریکور کیے تھے، اگر نیب ملتان حرکت میں آئے اور نئے قوانین کے تحت، جو کہ اب نئے قوانین میں یہ ہے کہ 100 سے زائد فیکٹریز ہوں اور 50 کروڑ سے زائد کا لاس ہو،
تو اس قوانین کے تحت بھی یہ اس کے ایمبٹ میں آتے ہیں. تو اگر نیب ملتان چاہے تو یہ ریکور بھی کرا سکتے ہیں. لیکن ارسلان نیب بیچارہ کیا کرے گا؟ ایک سوسائٹی کو وہ پکڑتا ہے, دوسری سوسائٹی غیر قانونی طور پر سامنے آ جاتی ہے. اس کا کوئی مستقل سدباب کیوں نہیں کیا جا رہا؟ مستقل سدباب بدقسمتی ہمارے نہیں کیا جا رہا, کیونکہ ہمارے یہ جو سوسائٹی بنانے والے ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹی جو بناتا ہے, جو آنر ہوتا ہے, وہ آپ میرے جیسا وہ کوئی غریب نہیں ہوتا, یا ہمارے عام شہریوں جیسا نہیں ہوتا. وہ بہت ہی با اثر ہوتا ہے. وہ با اثر ہوتا ہے, ایوانوں میں بھی اس کا تعلق ہوتا ہے, اور اس کا اقتدار کے ایوانوں میں بھی ہوتا ہے. اور وہ کیونکہ یہ ملک بھی فیوڈلز کا ہے, اور سیاست بھی ہماری فیوڈلز کے ہی گرد گھومتی ہے, تو اس وجہ سے وہ کسی نہ کسی طریقے سے بچ جاتا ہے. بالکل افسوس کا مقام ہے کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز تو بنا دی جاتی ہیں, بعد پھر جو غریبوں کا پیسہ ہے وہ پھنس جاتا ہے, اور پھر ایسی صورتحال میں نیب بیچارہ کیا کرے. میں یہی کہوں گی کہ نیب کی جانب سے ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ غریبوں کو ان کے جو پیسے دیے گئے ہیں, جو غیر قانونی طور پر ان سے چھین لیے گئے ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پہ ان کو واپس دلوائے جائیں. میں ہاؤسنگ سوسائٹی کا ذکر تو نہیں کروں گی, لیکن نیب کی جانب سے ایک ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف کارروائی کی گئی تھی جس کے بعد ان کے تمام اثاثے منجمد کیے گئے تھے. خدارا نیب کو اتنی مشکل میں نہ ڈالیں کہ وہ بھی کام کرنا چھوڑ دے. ناظرین, رخ کرتے ہیں پنجاب کا. محکمہ صحت پنجاب نے کیتھ لیبز کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. کیتھ لیبز کی آؤٹ سورسنگ کے بعد غریب مریضوں کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. جی ہاں, ماہرین کی جانب سے اس اقدام کو غریب عوام پر ظلم قرار دیا جا رہا ہے. آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ حال ہی میں حکومت نے ان لیبارٹریز پر اربوں روپے خرچ کیے تھے. اس کے باوجود آؤٹ سورسنگ کا فیصلہ حکومتی ترجیحات پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. مزید اس صورتحال پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم امین. فہیم, سب سے پہلے تو اس فیصلے کی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا کہ یہ فیصلہ کیا کیوں گیا؟ فرزانہ بہت شکریہ. صورتحال یہ ہے کہ حکومت اور محکمہ صحت کے جو اعلیٰ حکام ہیں انہوں نے ایک قسم کا جو ہاسپٹلز ہیں ان کو چلانے سے معذوری ظاہر کر دی ہے, کیونکہ اگر آپ ہسپتالوں کی بات کریں تو وہاں پر صفائی کے لیے کانٹریکٹر ہائر کیا جاتا ہے, پارکنگ کے لیے کانٹریکٹر ہائر کیا جاتا ہے, اور یہاں تک کہ کوئی اور بھی کوئی سروسز کر لینی ہے تو اس کے لیے بھی کانٹریکٹرز کو ہائر کیا جاتا ہے. یعنی کہ اب جو مستقل ملازمین ہیں ہسپتالوں میں رکھنا, وہ محکمہ صحت نے تو یہ لگتا ہے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ بالکل نہیں رکھنے. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ محکمہ صحت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب کے جو ڈی ایچ کیوز ہیں وہاں پر کیتھ لیبز, یعنی کہ جو دل کے مریض ہیں ان متعلقہ ڈی ایچ کیوز میں علاج کیا جائے, اس کے لیے ایک لیب سسٹم جو ہے وہ وہاں پر بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اب یہ جو لیبز ہیں اس میں ہوگا کیا؟ یہاں پر جو دل کے مریض آئیں گے ان کی فوری طور پر اینجیوگرافی کی جائے گی. اگر ان کو کوئی وال ڈالنا ہے تو اس کے وال ڈالنے کے لیے بھی موقع پر ہی تمام سہولیات دستیاب ہوں گی, تاکہ جو لوگ وہاں پر جو مریض آئیں گے انہیں موقع پر ہی ان ڈی ایچ کیوز میں ہی ان کا علاج کر لیا جائے. ٹھیک ہے. لیکن اب جو فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ تقریباً 2.5 ارب روپے سے زیادہ سے یہ جو کیتھ لیبز ہیں وہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں یہ بنائی جائیں گی, اور جب یہ بنا لی جائیں گی اس کے بعد جب یہ اسٹیبلش کر لی جائیں گی, جو سرکاری زمین پر یہ کیتھ لیبز بنا لی جائیں گی, اس کے بعد انہیں آؤٹ سورس کر دیا جائے گا. تو کیوں فہیم کیتھ لیبز کی آؤٹ سورسنگ کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ دیکھیں, یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے کو اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں بھی جائیں تو پنجاب حکومت نے سی ٹی سکین مشینیں جو تھیں وہ لگائی تھیں, ان کو بھی آؤٹ سورس کر دیا تھا, صرف یہ کہہ کے کہ یہ جو مشینیں ہیں ان کی مینٹیننس جو ہے وہ سرکاری سطح پر مناسب نہیں ہوتی, اس لیے ان کو آؤٹ سورس کر دیا گیا تاکہ یہ 24/7 ورکنگ کریں, ایک بات, اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو بھی سہولت ملے. لیکن یہ جو لوگوں کو سہولت ہوتی ہے یہ فری نہیں ہوتی, کیونکہ یہ جو لوگ اس کو چلائیں گے ان کے بھی کچھ اپنے اخراجات ہوں گے, سرکاری وہ وسائل استعمال کریں گے, ہو سکتا ہے. اور جب جہاں پر عام لوگ جب جاتے ہیں سی ٹی سکین کروانے کے لیے تو جہاں پر ان کو فری کروانا ہوتا ہے اس کے لیے انہیں ایم ایس آفس بھجوایا جاتا ہے, ایم ایس آفس سے باقاعدہ طور پر اس کے اوپر کوئی مارکنگ کی جائے گی, نوٹنگ کی جائے گی, اور اگر آپ کے ایم ایس اپنے آفس میں موجود نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کو ایم ایس کا انتظار کرنا ہے کسی بھی ایمرجنسی کے لیے کہ ایم ایس آئے گا, وہ ان کی پرچی پر فری کا کوئی کوپن لکھے گا یا اپروول دے گا, اس کے بعد ان کے سی ٹی سکین فری ہوں گے.
फहीम, एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे करना चाह रही हूँ कि इस वक्त सूबे में कितनी कैथ लैब्स कायम हैं और क्या तमाम की तमाम को आउटसोर्स किया जा रहा है? देखिए, अगर हम कैथ लैब्स की बात करें तो ये 23 जो मौजूदा जो हैं, ये तो 23 DHQs में कैथ लैब्स बनाई जाएंगी। लेकिन अगर हम लाहौर में सरकारी सतह पर बात करें तो पंजाब में इस वक्त 17 सरकारी हस्पतालों और 44 प्राइवेट हस्पतालों में इस वक्त जो है ना वो कैथ लैब्स काम कर रही हैं। जबकि लाहौर की अगर हम सिर्फ बात करें तो 7 लाहौर के सरकारी हस्पतालों में और 15 प्राइवेट हस्पतालों में जो है ये कैथ लैब्स मौजूद हैं। अब सवाल जो है हमारा और जो इशू है वो ये है कि सरकार अरबों रुपए लगा रही है इन कैथ लैब्स को डेवलप करने के लिए। फिर जो मौजूदा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल्स का, वहाँ पर भी जो तब्दीलियाँ लाई जाएंगी। उसके बाद सरकारी ज़मीन भी उस पर होगी जिस पे ये लैब्स बनेंगी और उसके बाद इनको आप प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देंगे। अब जब आप प्राइवेट सेक्टर के हवाले करेंगे तो वो लोग कौन होंगे? कोई आम कॉन्ट्रैक्टर या आम बंदा तो इन कैथ लैब्स को ठेके पर या नहीं दे सकेगा इसको। उसके लिए स्पेसिफिक लोग होंगे और वो जो स्पेसिफिक लोग होंगे जिन्होंने ये बाद में हुकूमत से इसको प्राइवेटाइज करके ले लेना है या इसको ऑपरेशनल सतह पर ले लेना है, उन लोगों की तरफ से ही इस तरह के इनिशिएटिव दिलवाए जाते हैं कि इन चीज़ों को प्राइवेटाइज किया जाए, जो कि इसकी कॉस्ट जो है वो मरीज़ों को पे करनी पड़ती है। क्योंकि ये छोटे छोटे DHQs हैं जहाँ पर शाम के बाद तो वहाँ पर वैसे सन्नाटा छा जाता है। तो ये जो फैसिलिटीज़ जो 24/7 अवेलेबल होनी चाहिए और जिसको सरकारी सतह पर जो एक बाकायदा ट्रेन डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, ट्रेन टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है, और वो तमाम लोगों को हायर करने की जिम्मेदारी आप एक निजी शोबे को दे रहे हैं ताकि वो इसको चलाए। अच्छा फहीम, हम जरा कैथ लैब्स की वर्किंग के हवाले से भी अपने नाजरीन के साथ थोड़ी डिटेल्स शेयर कर लेते हैं कि ये कैथ लैब्स जो हैं ये वर्किंग किस तरह से करती हैं, मरीजों के लिए कौन कौन सी सहूलियात ये फराहम करती हैं? देखिए, जिस तरह के आपको पता है कि आजकल दिल के मरीज़ों की तादाद में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, तो दिल के मरीज़ों को हल्की सी भी अगर कोई तकलीफ़ होती है तो उनको लाहौर के PIC में भिजवाया जाता है या गुलाब देवी अस्पताल पहुँचाया जाता है या किसी भी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में उनको भिजवाया जाता है। तो ये कैथ लैब्स जो मुतलका डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर इस्टेब्लिश करने का मकसद ये है कि जो वहाँ पर छोटे छोटे DHQs हैं ज़िली सतह पर या तहसील की सतह पर, वहाँ पर लोगों को अगर कोई दिल का दौरा पड़ता है तो उनको फौरी तौर पर वहाँ पर ही ट्रीट किया जा सके। अगर वहाँ पर ये टेस्ट होता है, इस टेस्ट के दौरान आपको पता चल जाता है कि अगर कोई दिल का मरीज़ है तो उसके वॉल्स की क्या सूरत हाल है। अगर एक कोई वॉल्व डलना है तो उसके लिए फौरी तौर पर फिर उसी प्रोसीजर के दौरान ही उसका वॉल्व भी डाल दिया जाता है। और अगर पेशेंट हार्ट अटैक का स्वेयर हो और उसको बाईपास की ज़रूरत हो तो फिर वो उसको सर्जन को रेफ़र किया जाता है। तो इतनी इम्पोर्टेंट फैसिलिटी जो है, जो कि सरकारी सतह पर सरकारी डॉक्टर्स, आप ये देख लें कि इस वक्त हमारी अमूमन यंग डॉक्टर से बात होती है, मेडिकल प्रोफेशनल से बात होती है, तो उनका ये कहना है कि उनको मुतल्लिका सरकारी अदारों में नौकरियां नहीं मिल रही। तो जिनको नौकरियां देकर आप यहाँ पर सरकारी सतह पर चेक एंड बैलेंस के जरिए उनको ट्रेंड कर सकते थे, उन्हें जो सरकारी नौकरियां मिल सकती थी, आउटसोर्स किया जाए। सवाल बार बार मेरे माइंड में है, जो सोच मुझे आ रही है वो यही है कि कैथ लेबोरेटरीज के कयाम का मंसूबा तो हुकूमत पंजाब की तरफ से लाया गया था और उसके ऊपर अरबों रुपए भी खर्च किए गए थे। इस बारे में क्या डिटेल्स हैं? अब अरबों रुपए खर्च करने के बाद उसको आउटसोर्स किया जा रहा है। देखें, यही क्वेश्चन है कि इन्वेस्टमेंट सारी जो है वो पंजाब हुकूमत की है और जो ह्यूमन रिसोर्स है वो आप आउटसोर्स करने के लिए बाहर दे रहे हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है प्राइमरी सेकेंडरी के अपने बड़े काबिल लोग हैं। एक ह्यूमन रिसोर्स के लिए आप इसको आउटसोर्स कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आप क्या वो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो इन लैब्स के लिए आप खुद नहीं हायर कर सकते। हर साल जो है वो सैकड़ों डॉक्टर्स जो हैं ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद FCPS करके प्रोफेशनल डॉक्टर्स बनते हैं, हार्ट सर्जन बनते हैं। उनको अच्छे इंसेंटिव देकर उन जगहों पर भिजवाया जाए जहाँ पर इन कैथ लैब्स को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ताकि वहाँ पर लोगों की बेहतर जो फैसिलिटीज़ जो हैं वो लोगों को मिल सके। और आप उस चीज़ को ख़त्म करके इसको उन लोगों के हवाले कर रहे हैं जिन लोगों को आउटसोर्स करने का मकसद सिर्फ ये है कि उन लोगों से अपनी जान छुड़वा ली जाए। उसके बाद सिर्फ डेटाबेस काम किया जाए।
کہ بھی بہت زیادہ لوگوں کو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. تو یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے اثرات جو ہیں وہ مریضوں کو بھی دیکھنے پڑیں گے, اور اس کے بعد کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا مریضوں کو اس حوالے سے, کیونکہ دل کے مریضوں کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا. بالکل صورتحال یہ ہے کہ جب آپ کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس نے سیدھا سب سے پہلے تو ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں جانا ہے. اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوگا, وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر ہاسپٹل کا جو عملہ ہے وہ اس کو ریسیو کرے گا, جو وہاں کے ڈاکٹرز ہیں وہ اس کو ریسیو کریں گے. اس کو ریسیو کرنے کے بعد اس کا علاج پراپر شروع کریں گے. اس کے بعد آپ وہاں سے پیشنٹ کو ایسی جگہ پہ بھجوا دیں گے جو آؤٹ سورس ہے. ایک فیصلہ جو ہے وہ ایمرجنسی میں ڈاکٹر نے کیا ہے کہ اس کو فوری طور پر اس کی اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو فیصلہ کرنا ہوگا وہ کیتھ لیب کے جو ڈاکٹرز ہیں اس کی جانب سے کی. تو یہ ایک بڑی کنفیوژن سی پہلے گی جس سے مریض جو ہیں وہاں پر وہ بھی کمپرومائز ہوں گے, اور ساتھ ساتھ انہیں فائنینشیل جو بار ہے وہ بھی انہیں فیس کرنا پڑے گا. جی اچھا فہیم, یہ بتائیں کہ آؤٹ سورس کا فیصلہ اب کیا گیا ہے, نیا مالی سال جو تھا اس میں کتنا بجٹ مختص کیا گیا تھا ان لیبارٹریز کے لیے؟ دیکھیں جی 2 ارب 67 کروڑ 66 لاکھ روپے جو ہیں نا ان لیبس کو اسٹیبلش کرنے پر جو محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا جو PC1 ہے اس کے مطابق خرچ ہونے ہیں. تو اس میں تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً یہ ٹوٹل جو ہیں کیتھ لیبس جو ہیں 23 کے قریب بنائی جائیں گی, اور ان 23 کیتھ لیبس کو مختلف DHQs میں بنایا جانا ہے. تو پروجیکٹ بہت اچھا ہے. صحت کی سہولتیں جو ہیں وہ ڈور سٹیپ پہ شہریوں کو ملنی چاہیے, لیکن وہ محکمہ صحت کو آؤٹ سورس کرنے کی بجائے اپنا یہاں پر عملہ تعینات کرنا چاہیے, جس کو وہ کل جو ہے وہ بہتر طریقے سے بہتر استعداد کار سے اس کو بڑھا سکیں. لیکن وہ غریب مریض جو مالی وسائل کا شکار ہیں وہ کس طرح سے فائدہ مند ہوں گے ان سے؟ فرزانہ ان کے لیے ایک چیز میں نے ابھی آپ کو CT اسکین کی مثال دی کہ اگر اس کو یہ فری بھی کر دیتے ہیں تو پھر بھی جو ہے وہ اس طرح کے سسٹم کو بنایا جاتا ہے کہ آپ کو فری کے لیے جو ہے وہ رولنا پڑتا ہے, کبھی کسی کے دفتر کبھی کسی کے دفتر. ہم نے دیکھا ہے ان ہسپتالوں میں, ہم نے دیکھا ہے غریب مریض رول جاتا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ بھیج دیا جاتا ہے اسے. تو اس طرح سے تو مطلب وہ بیچارہ تو مزید خوار ہو کے رہ جائے گا. دیکھیں چھوٹے ہاسپٹلز میں جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہاں پر عملے کی عدم دستیابی ہوتی ہے. عام طور پر جو ہے میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا کہ کچھ ایسے جگہ ہوتی ہیں جہاں پر تو 3-4 بجے کے بعد جو ہے سٹاف ہی اویلیبل نہیں ہوتا. بالکل نہیں ہوتا. جب سٹاف اویلیبل نہیں ہوگا 24 گھنٹے اس کو چلانے کے لیے تو وہاں پر جو دیگر پرابلمز ہیں وہ بھی پیدا ہوں گی. ابھی تو انیشلی جو ہے کہ کیتھ لیبس کو آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے. میرا کویسچن یہ ہے اور میرا بات جو سب سے اہم ہے کہ کیا وہ 24/7 وہاں پر ایمرجنسی میں اس قابل ڈاکٹر ہیں جو وہ اس کیتھ لیبس کو ریفر کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ورکنگ کر پائیں گے 24 آورز اس طرح سے؟ بالکل. اور اس میں آپ یہاں پہ اندازہ لگا لیں کہ ہم جہاں پہ لاہور میں بیٹھے ہیں, آپ سن کے حیران نہیں ہوگی آپ کو کہ قصور جیسا شہر جو ہے وہ ہمارے ایک نزدیک ترین شہر ہے, اور وہاں پر بھی جو کیتھ لیبز اویلیبل نہیں ہیں. وہاں پر جو دل کے مریض ہیں انہیں 60-70 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے لاہور میں لایا جاتا ہے, اور انہیں بھی مشکل جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہے. تو وہاں پر بھی اگر یہ چیزیں آؤٹ سورس ہو جائیں گی اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ ٹرینڈ جو ہیں, عملہ ٹرینڈ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو سرکاری ہسپتالوں میں ہے وہ نہیں ہوگا, تو اس کے لیے بھی پرابلم ہوں گی. کیا عملے کی ہائرنگ کے لیے کوئی انہوں نے اقدامات کیے ہیں کہ مزید تاکہ اس کو 24 آورز رن کیا جا سکے؟ دیکھیں ابھی جو کیتھ لیبس کی اسٹیبلشمنٹ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا ہے, پروسیس شروع ہے, اس کے مختلف سٹیپس ہیں, لیکن جو آپریشنل ڈیڈ لائن جو ہے وہ انہوں نے جولائی 2025 کی دی ہے. تو جولائی 2025 کی ڈیڈ لائن کے بعد صورتحال یہ سامنے آئے گی کہ وہ جو کیتھ لیب کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں, جن کمپنیوں کو دیا جا رہا ہے, کیا وہ کمپنیز وہ کیپیسٹی رکھتی ہیں کہ وہ ان کیتھ لیبس کو جو ہیں وہ چلا سکیں؟ کیونکہ جب یہ کیتھ لیبس چلیں گی تو یہ ٹوٹل ایک اٹانومس لیول پر چلنا ہے. انہوں نے وہاں پر ہی جو ٹرین ڈاکٹرز, جو سٹاف, جو چیزیں وہ رکھیں گے, اور جو ہسپتال کی ایمرجنسی میں مریض آئیں گے وہ اور ہوں گے. تو یہ ایک کھچڑی سی پکانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کا واضح حل تو یہی تھا کہ جو کیتھ لیبس تھیں گورنمنٹ کے کنٹرول میں رہتی, اور اس کو بالکل بہترین حل تو فہیم یہی تھا کہ کیتھ جو گورنمنٹ کے انڈر رہتی تو ہی غریب مریضوں کا جو ہے فائدہ ہو سکتا تھا. اس طرح تو غریب مریض مزید جو ہے وہ پریشان حال ہو جائیں گے اور کوئی بھی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. ناظرین, کوشش ہماری یہی ہے کہ عوام کے تمام مسائل جو ہیں انہیں اجاگر کیا جائے تاکہ حکام بالا اس حوالے سے کوئی بہترین فیصلہ کر سکیں. آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. سب مہمانوں کا شکریہ. اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.